अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। 10 मई को पाकिस्तान के भरपूर जवाब का जश्न पूरे मुल्क में जारी है और आज सियासी और अस्करी क़यादत जंगी महाज पर उस वक्त इकट्ठी दिखाई दी कि जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर वफाकी वज़रा ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ ज़हीर बाबर सिद्धू के साथ पसरूर छावनी से आलकोट का दौरा किया और जवानों से मुलाकात की। वज़ीर आज़म के मुताबिक मुसल्लह अफवाज ने मिसाली अंदाज में मुल्क का दिफा किया है और भारत को चंद घंटों के अंदर ही भरपूर जवाब दिया है। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि खित्ते के अजीम तर मफाद में पाकिस्तान ने सीज़ फायर पर इत्तेफाक किया है। इसके साथ साथ आज ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसमें दोनों शख्सियात ने जनूबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। दूसरी जानिब भारत मज़ाकरात की मेज़ से अभी तक दूर है। खारजी और सफारती महाज तो अपनी जगह, मगर मुल्की सियासी मंजरनामे में जहाँ PTI अब सियासी सीज़ फायर का मुतालबा कर रही है, तो वहीं मौलाना फजलुर रहमान भी अब हुकूमत से मौजूदा सूरत हाल में एक APC बुलाने का मुतालबा कर रहे हैं। हुकूमत इस खारजी और दाखिला सूरत हाल में अब क्या सोच रही है, इसी हवाले से गुफ्तगू के साथ मौजूद हैं नून लीग के कौमी असम्बली में चीफ विप और वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि 10 मई को जो सीज़ फायर हुआ उसके हवाले से अमेरिका ने पाकिस्तान को और हमारी क़यादत को राज़ी कैसे किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गुजारिश ये है कि जो ये सारी एस्केलेशन हुई और एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद इंडिया ने पाकिस्तान पे अपनी जारियत जो है वो मुसल्लत की, तो उसके पीछे दो रीज़न्स थी। एक तो ये थी कि इंडिया जो है वो इस घमंड में था कि मैं इस खत्ते की वाहिद जो है ऐसी ताकत हूँ कि जो अनबीटेबल हूँ और बाकी सारे जो हैं वो मेरे सामने बहुत बोने हैं। एक तो ये घमंड था उसे। दूसरी उसकी पाकिस्तान के बारे में जो कैलकुलेशंस थी वो बहुत गलत थी। एक कैलकुलेशन ये भी थी कि पाकिस्तान शायद अकेला है, शायद पाकिस्तान के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, शायद पाकिस्तान के पास फ्रेंड्स नहीं है, वो अस्करी कुव्वत नहीं है, शायद पाकिस्तान फैसला साजी में देर करेगा, या शायद पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो कोई तामुल से काम लेंगी और शायद वो दिफा ना कर पाएँ, इन सिंपल वर्ड्स। लेकिन जब ये दोनों बातें उसकी टूटी हैं और उसे पता लगा है कि सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अब इस खत्ते की कोई सुपर पावर नहीं रहा और ताकत का जो वो कहते हैं ना बैलेंस, वो बिल्कुल बराबर हो गया है। बल्कि पाकिस्तान का तो मैं समझता हूँ कि पल्ला जो है वो भारी है इस लिहाज से कि उसकी तमाम तरह जो जंगी सलाहियत और टेक्नोलॉजी थी, पाकिस्तान ने उससे बढ़ के उसका जवाब दिया है। और फिर जो पाकिस्तान के पास और इसकी फ़ौज के पास जो ईमानी कुव्वत है, उसका तो तसव्वुर नहीं कर सकते कि जब हमारे जवान और मुजाहिद नारा तकबीर का नारा लगा के मैदान अमल में उतरते हैं तो वापस आने के लिए नहीं आते। वो अभी भी ये जो हमारे शहादत की ख्वाहिश होती है, ख्वाहिश क्या मतलब ख्वाहिश से ऊपर की चीज़ आप कहें। अभी ये जो गए हैं जवान, जब इंडिया को हमने जवाब दिया है 9 और 10 मई की दरमियानी रात को, तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो हमारे पायलट गए हैं ये क्या वापस आने के लिए गए थे? वो हमने तस्वीरें देखी जिसमें वो आप यकीन करें बिल्कुल ये सोच के, इरादा करके और खुशी के साथ गए थे कि हम वापस नहीं आएंगे, हम शहीद होंगे। इस जज्बे का इंडिया का मुकाबला कर सकता था। और जब ये सूरत हाल हुई और जब एस्केलेशन इस हद तक बढ़ गई तो उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप उन्होंने इंटरवीन किया। उन्होंने इंडिया को भी और हमें भी ये बात कही कि इस खत्ते में जो है आप दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं और इस खत्ते में इस तरह की एस्केलेशन जो है ये किसी बहुत बड़े न्यूक्लियर तसादम का सबब बन सकती है, जिससे ऑफकोर्स दुनिया भी मुतासर होगी। और फिर जाहिर है पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। हमने तो इससे पहले भी इंडिया को कहा था, जब हमने उसके 5 जहाज़ गिराए थे, हालांकि दरअंदाजी इंडिया ने की थी, लेकिन हम उसमें भी शायद राजी हो जाते। तो ट्रंप ने कोई हमें तिजारत की ऑफर की थी? क्योंकि वो तो ये कह रहा है कि हमने दोनों ममालिक को तिजारत पे राजी कर लिया और उनके साथ हम बहुत ट्रेड करेंगे, बड़े वाह तिजारत करेंगे, माल बनाओ कहते हैं। वो आगे से उनकी तकरीर में ऐसा लग रहा था जैसे वो ये कह रहे हैं भाई तुम लोग पैसे कमाओ, डॉलर कमाओ, माल बनाओ, छोड़ो आपस में क्या लड़ रहे हो। नहीं देखें, अब तो जो बातचीत है ना वो जब शुरू होगी, अमेरिका ज़ाहिर है उसमें मैं समझता हूँ कि पूरा पैरा देगा। प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरह वो आए हैं इसमें वो पूरा पैरा देंगे और उनके लिए भी बड़ी एक पूरी दुनिया में जो है उन्होंने पिछले दिनों जो उनकी अमेरिका में चीज़ें रही हैं उसके ऊपर भी दुनिया में बहुत सारे एतराज़ात चलते रहे हैं। तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए भी बड़ी एक नेकनामी का सबब बन रही है पूरी दुनिया में चीज़। क्योंकि देखें, लेकिन फिलहाल डॉक्टर साहब अभी भारत मज़ाकरात की मेज़ से गायब है, फिलहाल राज़ी नहीं हो रहा वो उस तरह से जिस तरह से हम राज़ी हैं ना। जो है अपनी शराइत डिक्टेट कर रहा है, कहते हैं हम टेररिज्म पे और आज़ाद कश्मीर पे बात करेंगे पाकिस्तान के साथ। इसके अलावा हमने इंडस वाटर ट्रीटी भी जो हमने किया है वो वही रहेगा। ये सारी बातें मैं समझता हूँ कबलस वक्त है, हमें इस वक्त कहना चाहिए। कल भी कोई प्रोग्राम में कुछ लोग लगे हुए थे, नहीं जी सीज़ फायर अभी मत समझे, सीज़ फायर है किसी वक्त भी जंग छिड़ सकती है। बड़े सीनियर लोग, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, तो ये बातें जो ना अभी करनी भी नहीं चाहिए और कबलस वक्त है। अभी इंशाअल्लाह ताला जो अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको कामयाबी और फतह दी है और उसके बाद हम अमन की बात करें और पाकिस्तान की तरक्की की बात करें। पाकिस्तान के अवाम जिस तरह आपस में जुड़े हैं, जिस तरह मुसल्लह अफवाज के साथ
انہوں نے آپ یہ کہیں کہ ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, بالکل پوری سپورٹ دی ہے. اس مومنٹم کو آگے لے کے چلیں, اور وہ کیا کہتے ہیں نا کہ زبردستی کوئی ایسے بیانات نہ دیں جس سے مزید جو ہے وہ کوئی ایسکلیشن یا کوئی ٹمپریچر جو ہے اس میں اضافہ ہو. امریکہ نے صرف ٹریڈ کی بات نہیں کی, اس نے چلے میں انورٹیڈ کاماز آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہوا نا, یہ جو انڈیا نے ہمارے اوپر جو فائنل اٹیک کیا نور بیس پہ, اور اس کے بعد جو ہم نے کیا 10 مئی, وہ عوام کو 20% بھی نہیں پتا نا, سچی بات ہے, کیونکہ یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں. ہمیں تھوڑا زیادہ پتہ ہے, چلے ہم گورنمنٹ میں ہیں, لیکن امریکہ کو تو سارا پتہ ہے نا, دیکھ رہا تھا سارا کہ کیا ہو رہا ہے. اس نے تو کہا ہمیں انٹیلیجنس مل رہی تھی اور وہ بڑی خطرناک قسم کی چیز سچویشن جا رہی تھی. سارا پتہ تھا کہ پاکستان کا اس وقت جو آن سلاٹ ہے وہ کیا ہے, اور کس طرح ہم نے ان کے سسٹم کو کیپچر کیا ہے, ان کی لوکیشنز کس طرح لوکیٹ کی ہیں, اور کس طرح پریسائز ٹارگیٹس ہوئے ہیں, اور آئندہ کیا ہو سکتا ہے. وہ ایک دم ان کا انٹروین کرنا, اگر وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صرف ٹی وی دیکھ رہے ہوتے تو شاید نہ کرتے. انہوں نے اپنی جو انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشنز تھی ان کی, اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ چیز اب بہت زیادہ پھیل سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے, یہ اچھا ہوا ہے اس خطے کے لیے اور دونوں ملکوں کے لیے. لیکن وہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ بات چیت نہیں کرنا چاہ رہا, اور یہ وہ جملہ میں کہہ دوں کہ جو انڈین پرائم منسٹر ہے نریندر مودی, اسے اپنے ملک میں شدید تنقید کا سامنا ہے, کیونکہ آپ لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اس نے یہ آپریشن خود کرایا ہے پہلگام میں, اور اپنے پولیٹیکل گین حاصل کرنے کے لیے, اور بغیر کسی تیاری کے اس نے یہ کام سارا شروع کیا ہے, اور خام خواہ کا یعنی اپنا وہ ہیرو بننے کے لیے, اور اس ہیرو بننے کے چکر میں انڈیا کو زیرو کر دیا ہے اس نے پوری دنیا کے سامنے. تو ہم نے کوئی اپنی طرف سے کوئی ٹائم فریم کیلکولیٹ کیا ہے کہ ہم کتنے عرصے تک بھارت کا ٹیبل پہ آنے کا انتظار کریں گے, کیونکہ ٹیکنیکلی تو وہ ہمارا پانی روک کے بیٹھا ہوا ہے. کوئی پانی نہیں رکا ہوا, آ رہا ہے پانی, لیٹ می کلیئر یو 100%. ہمارا 1 لیٹر پانی نہیں رکا ہوا. یہ میں آپ کو پوری معلومات کی بنیاد پر بتا رہا ہوں, کوئی جذباتیت نہیں ہے. میں آپ کو آفیشلی بتا رہا ہوں کہ ہمارا کوئی 1 لیٹر پانی بھی انڈیا نے ابھی تک نہیں روکا, کیونکہ ان کا وزارت خارجہ کا ترجمان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے وہ معاہدہ اپنے طور پر معطل کر دیا ہوا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو لیکن پانی نہیں روکا, وہ جو خبریں آ رہی تھی کہ 35,000 کیوسک بالکل نہیں روکا, چناب میں نہیں آ رہا, اور وہ سب بالکل نہیں روکا. چناب ویسے بھی آپ کو پتا ہے کبھی بھرپور بہ رہا ہوتا ہے اور کبھی جو ہے پانی اس میں کم ہوتا ہے, یہ تو موسمی اس حساب سے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. انڈیا نے ہمارا کوئی پانی نہیں روکا. آج جب ٹریٹی جس کو کہہ رہے ہیں نا جناب کہ میں ٹریٹی کو کینسل کی ہے, سندھ طاس معاہدہ, وہ ایک ٹریٹی ہے جس پہ دونوں ملکوں کے دستخط ہیں, اور اس کی ایک شکل بڑی واضح ہے کہ اس میں کسی طرح کی کوئی ترمیم یا اس کی کینسلیشن دونوں کی آمادگی سے ہوگی. تو آپ کیسے زبانی ایک پریس کانفرنس کر کے کہہ سکتے ہیں جناب اس کاغذ کی حیثیت ختم ہو گئی ہے؟ تو یہ ہو سکتی. یہ بھی آپ لوگوں کو اتنا اعتبار ہے کہ ٹرمپ اس کو بھی بحال کرا لیں گے؟ بالکل ہے جی, اور دیکھیں یہ اٹس اے پارٹ آف آل نیگوشیشن پروسیس. دس از ون میجر چنک آف دیٹ نیگوشیشن. یہ اس نے ہونا ہے آگے جا کے, اور چیزیں مطلب یعنی میں پازیٹیوٹی کی طرف ہوں کہ بہتر ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیے یہ بھی آپ نے تسلی دے دی لوگوں کو کہ پانی نہیں روکا ہوا, کیونکہ خبریں آ رہی تھیں مختلف سوشل میڈیا پہ بھی اور ادروائز بھی لوگوں کا یہ خام خیالی تھی. وہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا نے تو کراچی پہ بھی قبضہ کر لیا. وہ ایکچولی ڈاکٹر صاحب اتنی دفعہ کراچی آئے ہیں کہ اب تو ان کو راستے بھی یاد ہو گئے, کراچی اتنی دفعہ آئے ہیں وہ, میں تو یہ کہتی ہوں بھائی. ادھر ہمارے لوگ جو ہے وہ کراچی پورٹ پہ اور ساحل سمندر پہ آئس کریمیں کھا رہے ہیں. ویسے میں نے آپ کو بات بتاؤں کہ چلے اس کو مکمل کر لیتے ہیں, اور وہاں پہ انڈین میڈیا دکھا رہا ہے جناب کہ ہم نے تو قبضہ کر لیا ہے کراچی پہ, کراچی تباہ برباد ہو گیا ہے, اور لوگ وہاں پہ پکنک منا رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ویسے نا میں نے اتنی یقین کر اللہ توکل اور مطمئن قوم پوری دنیا میں نہیں دیکھی کہ اوپر راکٹ چل رہے ہیں, ڈرون گر رہے ہیں, اور لوگ معمول کی زندگی گزار رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ادھر نور خان ایئر بیس کے اوپر وہ حملے کر رہے تھے اور قوم ہماری ادھر ہی چلی گئی, نور خان ایئر بیس پہ چلی گئی, نعرے بازی ہو رہی ہے, اور انہوں نے کہا بھائی مارو ان کو, مارو کسی طریقے سے. میں اس وقت اپنے گھر تھا, اور ہاں لوگوں نے انڈین میزائل کو کندھوں پہ اٹھایا اور کہتے ہیں اس دا اے پرزا میں اپنے فریج چلاواں گا. تقریباً سو ہی گیا تھا, تو ایک دم جب دھماکے کی آواز آئی تو مجھے میری بیگم نے اٹھایا. اس نے کہا جی لگتا ہے انڈیا نے حملہ کر دیا ہے. میں کیا حملہ کر دیا, میں روک تو نہیں سکتا, سو جاؤ آرام کرو, سو جاؤ, پھر دیکھتے ہیں فوجیں تو لڑ رہی ہیں. اللہ توکل ہے نا, اللہ پہ بھروسہ ہے ایک مسلمان کا, بالکل, اور یہ پوری قوم کا تھا. ہمیں اللہ پہ بھروسہ, اور اللہ تعالیٰ نے اس بھروسہ ہمارا جواب یہ دیا کہ آپ کو سرخرو کیا, آپ کے پرچم کی عزت کو سرخرو کیا. پاکستان کی بین الاقوامی برادری میں, مسلم برادری میں آج جو پوزیشن ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا, اور مجھے آج کچھ ایم این ایز بتا رہے تھے, اور سینیٹرز, کیونکہ آج اجلاس تھے. اب میں ملکوں کا نام نہیں لوں گا, شاید اس میں کوئی اسلامی ملک بھی ہو, کہ جو ہم سے تھوڑا نا مطلب ان کے ساتھ کبھی ہمارے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں, کبھی اس طرح نہیں. انہوں نے کہا جی وہ ڈھونڈ کے ہمیں وہ چومتے پھر رہے ہیں سارے. مجھے پوری دنیا سے اپنے دوست جہاں ہیں مسلمان ممالک میں نے فون کر کے کہا کہ مبارکبادیں وہ وصول کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اللہ نے عزت دی ہے, پاکستان سرخرو ہوا ہے. بالکل, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے چلنا امن کی خواہش کے ساتھ.
جی جی آف ہمیں کورس. اس کا یہ مطلب نہیں ہے جناب کہ ہم جو ہے وہ کوئی تصادم کی ہی بات کریں گے. ہم نے چلنا امن کی خواہش کے ساتھ ہے اور بالکل اسی سے آگے اس خطے میں جو ہے وہ بہتری آئے گی. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب اب تھوڑا سا پاکستان کی سیز فائر کی طرف آتے ہیں. آپ لوگوں سے اب ڈیمانڈ یہ ہو رہی ہے کہ ایتھے بھی سیز فائر کرو. وہ سیز فائر کس طرح سے ہوگا, ہوتا نظر آ رہا ہے یا نہیں ہوتا نظر آ رہا؟ آج تو ایک فیصلہ آیا کہ جس میں کل عمران خان صاحب کی ان کے بیٹوں سے, کل تو نہیں جب بھی بیٹوں سے بات کرائی گئی تو بیٹوں نے کل ایک انٹرویو دیا, کل دیا یا وہ بھی کہتے ہیں انٹرویو پرانا تھا, ریکارڈڈ تھا, بعد میں وہ شاید تھوڑا سا اس نے چلایا لڑکے نے. تو اس کے بعد اب فیصلہ یہ آیا کہ بیٹوں سے بات بھی نہیں ہو سکتی, اور چونکہ وہ انٹرنیشنل نمبرز اور وہ ساری کہانی ہے کہ وہ باہر ہیں, پاکستان میں ہے نہیں, اور اس قسم کی بات چیت اب شروع ہو گئی ہے. تو اب یہ سیز فائر کی طرف پاکستان کے اندر بھی ہم بڑھ رہے ہیں یا بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے سیز فائر کا, جس سیاسی سیز فائر کی آپ نے بات کی ہے, پرائم منسٹر اس سیز فائر کا اعلان کر چکے ہیں اور وہ انہوں نے اپنی تقریر میں کیا جو غالباً 7 مئی کی تقریر ہے یا 8 مئی کی ہے قومی اسمبلی میں. جی انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا, نام لے کے کہا کہ میں اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو اور پی ٹی آئی کو, بہنوں اور بھائیوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ میں بیٹھا ہوں اپنے اسی اسمبلی کے چیمبر میں بیٹھا ہوں, آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور معاملات کو بیٹھ کے ہم آگے لے کے جاتے ہیں. اور تعریف کی انہوں نے قومی اسمبلی کے اس ماحول کی کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کے صرف پاکستان کی اور پاکستان کی عظمت کی اور پاکستان زندہ باد کی بات کر رہے ہیں. تو یہ سیز فائر ہماری طرف سے تو ہو چکا. اب آگے اس کو لے کے کیسے چلنا ہے, نہیں اس کو لے کے کیسے چلنا ہے میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں. دیکھیں یہ جو گاؤں میں لڑائیاں ہوتی ہیں نا, یہ اکثر محلے والے کراتے ہیں. تمہیں اس نے یہ کہا, تو نے کوئی جواب نہیں دیا, تو نے یہ کیا تو کیسے چپ رہا, تو فلاں ہوا. تو ایک دوسرے کو نا بھڑکا کے ان کے ساتھ اور ان کو آپ لوگوں کے ساتھ کوئی اور لڑوا رہے ہیں. نہیں, کوئی اور نہیں لڑوا رہا. مطلب کوئی اور میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں کس کس کا کردار ہے میں میڈیا کہوں گا تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہنے کی ضرورت نہیں کر سکتا, ورنہ مثال کے طور پہ اچھا جی آپ اگر ان کے کچھ لوگ, اور اس میں ان کے اپنے لوگوں کا کردار زیادہ ہے, میڈیا کا کیا کردار ہوگا, اپنے ان کے لوگ, ان کے اندر جو گروپس ہیں, اس کے بعد ان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں. اگر آپ یقین کریں 4 MNAs پرائم منسٹر کے چیمبر میں چلے جائیں پرائم منسٹر سے ملنے کے لیے, اس کے بعد ان کا اپنے گھروں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا. لوگ ان کو گھروں کے اوپر آ کے ان کے اپنے لوگ پتھر ماریں گے. مطلب یہ جو رویہ ہے نا عدم برداشت, اور یہ کہ نہیں جناب ہم نے تو لڑنا ہی لڑنا ہے, مفاہمت کی بات نہیں کرنی, مذاکرات کی بات نہیں کرنی. اچھا مفاہمت سے مجھے یاد آیا کے لوگ آخری ایک جملہ کہہ دوں کہ مذاکرات کے حامی جو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز ہیں وہ اپنی پارٹی کے پچھلے صفوں میں بیٹھتے ہیں. جو ان اسی لیڈر کی بات میں کر دوں جو پچھلی صفوں والے ہیں ان کو میں, جو کہ پاکستان پی ٹی آئی کے جو فیسز کہہ لیں ان کو, یا پرانے لیڈران ہیں, آپ لوگوں کی بھی ان کے ساتھ اچھی سلام دعا ہے, پارلیمنٹ میں آپ لوگ ساتھ رہے ہیں. شہریار آفریدی صاحب نے کل بڑے عرصے بعد ٹی وی کی اپیرنس دی, ادھر ہی اسی کرسی پہ آ کے وہ بیٹھے اور انہوں نے یہ بات کی کہ میں گورنمنٹ کو بھی کہتا ہوں, پی ٹی آئی کو بھی کہتا ہوں, فگیو اینڈ فگیٹ, ایک دوسرے کو گلے لگائیں, یہ گولڈن موقع ہے, قوم یکجا ہوئی ہوئی ہے, پرانی باتوں کو بھول جائیں, اختلافات کو بھلا دیں اور آگے بڑھیں. تو یہ انہوں نے ادھر ہی بیٹھ کے انہوں نے کہا ہے فگیو اینڈ فگیٹ. وہ آپ سے یہ بات اب وہ کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اب یہ چونکہ دیکھیں 2 چیزیں جو پیدا ہوئی ہیں نا, میں سمجھتا ہوں کہ اس ماحول کو ہمیں اب خراب نہیں کرنا. ایک جو قومی اتحاد پیدا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی, نیشن یونائٹ ہوئی ہے جس طرح. دوسرا جو ہماری آرمڈ فورسز کے ساتھ جس طرح قوم کھڑی ہوئی ہے, ان کی طاقت بنی ہے, یہ ماحول رہنا چاہیے. کیونکہ اگر ہماری افواج مضبوط ہیں تو پاکستان مضبوط ہے, یہ تو چیز ثابت ہو گئی نا. اب پولیٹیکلی مذاکرات, ڈائلاگ, ایک دوسرے کی بات سننا, ایک دوسرے کو سپیس دینا, یہ اب ضروری ہے اور ہم اس کے لیے بالکل کوشش کریں گے. اور میں آپ کی وساطت سے جو میں نے کہا کہ ان کے جو ہاکش ایلیمنٹس ہیں, چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہیں, چاہے وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں, وہ بھی ماحول کو ادھر لے کے اگر کوئی جاتا ہے تو وہ خدا کے لیے وہ اس کی بیشنگ نہ کریں. وہ اس کو اپنے ہی لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں انہیں. تو اس ماحول کا لڑائی, اچھا جب تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں جب لڑائی ہوتی ہے نا تو پھر نقصان ہوتا ہے دونوں پارٹیوں کا. بالکل, تیسرا فریق پھر اس میں فائدہ اٹھاتا ہے نا. جو پاکستان میں اگر ہم پولیٹیکل سپیس آپ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کے تو آپ نے اپنے لیے خود ختم کی ہے نا. ٹھیک ہے, تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھی تیار ہیں کہ بھائی بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں؟ وہ بھی کہتے ہیں بھائی, ان کے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں, ظاہر ہے ابھی پوری پارٹی اس پہ آئے گی کہ بھائی بیٹھیں, بات کریں, قومی یکجہتی ہے, ماحول نہ خراب ہو. اب دوبارہ سے یہ گولڈن اپرچونٹی ہمیں بھارت نے ہی دے دی, چلو اس کو ہم اس چیز کا کریڈٹ دے دیتے ہیں, تو ہمیں ساتھ اس نے یکجا کر دیا ہے. تو کیا اس چیز کی عملی شکل اب ان کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بھئی ان کے لیڈر کو رہا کریں, 2 سال اس نے گزارے ہیں جیل میں, اس طرف بھی معاملہ آ سکتا ہے کہ بے شک ایگزیکٹو آرڈر سے نہ کریں, عدالتوں کو کھلا چھوڑ دیں, عدالتیں جو فیصلہ کریں وہ کریں؟ نہیں, وہ یقیناً عدالتوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے. کئی دفعہ میں آپ کے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے انہیں رہا کر سکیں. لیکن اس کے لیے آپ یہ کہیں کہ جو شروعات ہیں پرائم منسٹر وہ کر چکے ہیں, اور پرائم منسٹر اس تقریر کے بعد اس میں مزید بھی کوئی ڈیولپمنٹس ہیں. اچھا جی بالکل پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں.
کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انگیجمنٹس کے حوالے سے وہ ہوئی ہیں ابھی تک مطلب کوئی ہلکی پھلکی؟ بس میں آپ کو اتنا ہی بتا سکتا ہوں نا، ورنہ پھر وہی شروع ہو جائے گا جس کا میں نے خدشے کا اظہار آپ کو کیا ہے. تو کرنے دیں نا ان کے لوگ بھی جو پازیٹیو لوگ ہیں انہیں تھوڑا بڑھنے دیں آگے. میں تو ان کے لیے اسپیس کی بات کی ہے کہ پارٹی خود انہیں اسپیس نہیں دیتی، انہیں تھوڑی اسپیس دیں، کیونکہ بیٹھ کے ہی معاملات آگے حل ہوں گے. یہ بات آپ کو پتہ ہے جب مذاکرات کا پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے درمیان دور دور تک کوئی نام نہیں تھا، یہاں بیٹھ کے میں آپ کو کہتا تھا کہ مذاکرات واحد حل ہے. جی یاد ہے آپ کو؟ مطلب اس وقت یہ بات کہنا جرم سمجھا جاتا تھا. میری اپنی پارٹی کے لوگ کہتے تھے کہ یار یہ تم بات کیوں کرتے ہو، کیوں ان سے بات کی جائے، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن ماحول بنا، ہماری ٹیمیں بنی، مذاکرات ہوئے، چلیں کامیاب نہیں ہوئے، کم از کم بیٹھے تو صحیح نا، ایک دفعہ ہوئے دوبارہ کر لیں، اور اب انشاءاللہ تعالی ماحول بنے گا. ماحول بنے گا. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے وفاقی پارلیمانی امور، اور انہوں نے کہا ہے کہ ماحول بنے گا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اس چیز کے لیے بھی بڑا پازیٹیو ہوں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی جو مذاکرات ہوں گے، بات ہوگی، بیٹھیں گے، کوئی نہ کوئی ایشوز حل بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے کہیں ڈیڈ لاک بھی آئے لیکن معاملات آگے بڑھیں گے. اور ہم ایک امن پسند ملک ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے. جنگ سے نقصان الٹیمیٹلی انسانوں کا ہوتا ہے، انسانیت کا ہوتا ہے، معیشتوں کا ہوتا ہے. سو ہم میں سے کوئی بھی یہ چیز نہیں چاہتا. بھارت البتہ یہ بات ذرا اس کو دیر سے سمجھ آئی، لیکن ہوپ فلی امید کرتے ہیں کہ اس کو سمجھ آ گئی. ساتھ ہی ساتھ سیاسی سیز فائر ملک کے اندر جو بات ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بھی طارق فضل چودھری صاحب نے یہ بات بڑے واضح طور پر کی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو پچھلی دفعہ تقریر میں پی ٹی آئی کے لیے بڑا دل دکھایا تھا یا جہاں سے شروعات کی تھی اس چیز کی ہلکی پھلکی شروعات ہو گئی ہے، لیکن اس سٹیج پر وہ ڈیٹیلز ریویل نہیں کرنا چاہتے تاکہ اس مرتبہ معاملات سیبوٹاج نہ ہوں. ہم نے بھی ان سے کریدنے کی کوشش نہیں کی، میں نے بھی بڑا کوٹ کے رکھ لیا، لیکن میں نے پوچھا نہیں ڈاکٹر صاحب سے. ملک کو آگے لے کر چلتے ہیں، سب مل کر بیٹھتے ہیں. اس پاک بھارت سیز فائر تو ہو گیا، مگر بھارت کی جانب سے آنے والے سفارتی سگنلز غصے، ضد اور ہٹ دھرمی کی طرف واضح اشارہ کر رہے ہیں اور ان خدشات کو تقویت دے رہے ہیں کہ فی الحال بھارت اتنی آسانی کے ساتھ مذاکرات کی میز پر نہیں آئے گا. ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ کے دل میں پاکستان اور بھارت کو ڈنر ٹیبل پر بٹھانے کی خواہش جاگ رہی ہے، جس کا اظہار انہوں نے گزشتہ شب امریکہ سعودی سرمایہ کاری فورم سے اپنے خطاب میں بھی کیا. تو دوسری جانب بھارتی وزارت خارجہ نے کشمیر کے معاملے پر دو طرفہ ایشو قرار دیتے ہوئے ایک بار پھر تیسرے فریق کی ثالثی یا مداخلت کو رد کر دیا ہے، جبکہ ساتھ ہی اس بات کی بھی تصدیق کر دی گئی ہے کہ بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی معطلی بدستور اپنی جگہ موجود ہے. پاک بھارت مذاکرات کا ماحول کب اور کیسے بنے گا اور آنے والے دنوں میں اس حوالے سے سفارتی محاذ پر مزید کیا پیش رفت ہو سکتی ہے، گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر اطلاعات اور پاک چائنا انسٹیٹیوٹ کے سربراہ مشاہد حسین سید صاحب. السلام علیکم مشاہد صاحب. السلام علیکم شیوا صاحبہ اور آپ کے ویوز کو میری طرف سے بڑا السلام علیکم. تھینک یو مشاہد صاحب، تھینک فار یور ٹائم. سب سے پہلے تو مشاہد صاحب یہ بتائیے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش ہے ڈنر ٹیبل پہ بٹھانے کی دونوں کو، کیا وہ ڈنر ٹیبل بھی ٹرمپ کو ہی سجانی پڑے گی یا ہمارے سائڈ سے یا بھارت کی سائڈ سے کوئی ایک فریق یا دونوں فریق مل کے اپنی ڈنر ٹیبل سجا لیں گے؟ دیکھیں جی، اب ڈونلڈ ٹرمپ جو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کا بھی گاڈ فادر ہے، کیونکہ انڈیا تو امریکہ کا بڑا اتحاد بھی ہے، وہ اب اس میں پڑ گیا ہے، تو وہ اس ایشو کو اس کی کوشش ہوگی کہ منطقی انجام تک پہنچائے. تو وہ میرے خیال میں ڈنر ٹیبل بھی وہ سجائے گا، وہ مذاکرات بھی شروع کرے گا، سیز فائر بھی اس نے کرا دیا. اور یہ نہ بھولیں کہ سیز فائر ہندوستان کے ایما پر ہوا، ہندوستان نے منتیں کی ان کو کہا کہ آپ یہ اس کو بند کرائیں. تو اس حوالے سے جو سارا ہندوستان کا جو ایک بیانیہ بنا ہوا تھا، جو ایک سوچ تھی کہ جی کشمیر ٹوٹ انگ ہے اور ہم ایک بڑا طاقت ہے اور تیسرے فریق کو مانیں گے نہیں، وہ سارا ان کا جو اسٹریٹجی ہے دیٹ از آل کلیپسڈ. اور جنگ بھی ہارے ہیں، سفارتی جنگ بھی ہارے ہیں، میدان جنگ بھی ہارے ہیں، اور خفت بھی ہوئی اور ٹیکنالوجی میں بھی مار پڑی. تو ان کے لیے پوزیشن بڑی ڈیفینسو ہے اور میرا خیال ہے کہ ٹرمپ اپنی بات منوانے میں کامیاب ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا مشاہد صاحب یہ بھی بتا، شرائط ان دونوں ممالک کے درمیان طے پا رہی ہیں یا ابھی آبویسلی پائی تو نہیں ہے، بات ہو رہی ہے ان چیزوں پہ بھی. بھارت یہ کہتا ہے کہ میں صرف پاکستان سے آزاد کشمیر اور ٹیررزم پہ بات کروں گا، ہم کیوں ان سے بات کریں گے آزاد کشمیر کے اوپر؟ اور دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ٹیررزم کے علاوہ یا آزاد کشمیر کے علاوہ کیا پاکستان کو بھی اپنی کوئی شرائط لکھوانی چاہیے تھیں، منوانی چاہیے تھیں ٹرمپ سے کہ بھائی اگر سیز فائر آپ کرا ہی رہے ہیں تو پھر ہماری طرف سے کم انڈس واٹر ٹریٹی کی بحالی ہی کروا دیں؟ دیکھیں جی، جب مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ دونوں سائڈ اپنی موقف پیش کرتی ہے. دو ٹریک چلیں گے. ایک ٹریک ہوگا ٹیکنیکل ڈی جی ایم اوز کا، ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز، جو انشور کرے گے کہ جو سیز فائر پر فیصلہ ہوا ہے اس میں حد ہو رہی ہے، کوئی اگر گڑبڑ ہوتی ہے یا کوئی اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو وہ اس پر نظر رکھیں گے. وہ ایک ٹریک وہ ہے فوجی.
दूसरा होगा जो मैं कह सकता हूँ स्ट्रेटेजिक ट्रैक है, वो दोनों के जो कौमी सलामती के मशीर, और प्रॉब्ली वो यूएई में या जहाँ भी वो मुलाकात होगी अबू धाबी में वो करेंगे, उसमें देखें ना दोनों तरफ से पेश होता है। अगर वो बात करते हैं दहशतगर्दी की तो हमें कहते हैं यस, हम समझते हैं कि हिंदुस्तान का हमारे खिलाफ रियासती दहशतगर्दी हो रही है और ये इशू इम्पॉर्टेंट है टेबल के लिए, तो दोनों अपने मौक़िफ़ पेश करते हैं। आपको याद होगा कि 1997 में मियाँ साहब के दौर में कॉम्पोजिट डायलॉग शुरू हुआ था जब आज के गुजराल साहब थे, तो उसमें भी 7 पॉइंट्स थे। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी, हमने कहा कश्मीर इशू, फिर उन्होंने कुछ और बात की, हमने सर क्रीक हमने बात की, उन्होंने कहा सियाचिन। तो सारे पॉइंट्स जो दोनों तरफ के हैं वो टेबल में आ जाते हैं और हर चीज़ डिस्कस होगी। तो वही मार्को रूबियो ने भी ट्वीट में यही कहा कि जो भी मसाइल हैं, ऑल द इश्यूज विल कम फॉर डिस्कशन। हमें तो खुशी है कि कश्मीर को जिंदा कर दिया ट्रंप ने, हमें शुक्र अदा करना चाहिए उसका। तो हमें बराबरी का मुकाम दे दिया हिंदुस्तान के साथ, और खुद फ्रीक बन के हिंदुस्तान के कान पकड़ के वो ले आया है उसको एट द नेगोशिएटिंग टेबल। ये तो बड़ी सिचुएशन चेंज हो गई है। जो मुल्क आपसे बात करने को तैयार नहीं था वो आपसे टेबल में बात करेगा, और वो हमारे भी मौक़िफ़ पेश होगा, उनका भी मौक़िफ़ पेश होगा। ठीक है। अच्छा, तो कश्मीर के हवाले से जो भारत ये कहता था कि ये बायलैटरल इशू है और हमेशा ही उसने रिलक्टेंस शो की है थर्ड पार्टी मीडिएशन की तरफ, वो कहता था हम दोनों आपस में ही बैठ के बात करेंगे, बायलैटरल इशू है। आपको लगता है ये इशू भी ट्रंप फैक्टर सॉल्व करा लेगा, क्योंकि वो तो दूसरी तरफ ही इज आइंग फॉर आज़ाद कश्मीर, अपनी तकरीरों में भी वो आज़ाद कश्मीर का बड़ा जिक्र करते हैं। एक ज़रा अंग्रेजी में एक बात होती है, एक होती है पॉलिसी, अच्छा, एक होती है पॉस्चरिंग। पॉस्चरिंग होती है कि हम ये करेंगे, हम ये करना चाहते हैं, दरअसल वो सिर्फ दिखावा होता है, असल चीज़ होती है पॉलिसी। तो ये जो आज़ाद कश्मीर से उन्होंने तो बात की थी अक्साई चिन की भी, जो चाइना का हिस्सा है, आपको याद होगा 7 अगस्त 2019 को, और ने कहा था ये भी आज़ाद कश्मीर, अक्साई चिन और गिलगित बल्तिस्तान, तो वो एक दिखावा है उसका, वो बात करते हैं। 1962 से वो तनाज़ा चला आ रहा है, बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ जी, और दूसरी एक और चीज़ है, और मैं समझता हूँ कि ये 1962 के बाद सबसे बड़ी शिकस्त हुई है हिंदुस्तान की किसी जंग में, किसी झड़प में। और दूसरी बात जो है इम्पोर्टेंट के जो वो आप कह रहे हैं ना कि वो इंडिया हमेशा रिलक्टेंट रहा है थर्ड पार्टी मीडिएशन का, मैं इससे मुद्दबाना इख्तलाफ करूंगा, कोई रिलक्टेंट नहीं रहा। अच्छा, कारगिल हुआ, वो क्लिंटन के पास गए कि इंटरवीन करो। 2002 का स्टैंड ऑफ हुआ जब इंडियन पार्लियामेंट को हमला हुआ, मुशर्रफ साहब का दौर था, उस वक्त जनरल पावल ने नेगोशिएट किया, इंडिया ने खुद उनको इनवाइट किया। पुलवामा के वाक़े के बाद क्या हुआ, इंडिया ने खुद इनवाइट किया अमेरिकन इंटरवेंशन को। किताब आई है पोम्पियो की, जो उनका वज़ीर ख़ारजा था, उसने कहा कि मुझे नेवर गिव एन इंच, उसने कहा रात को मुझे फ़ोन आया सुषमा स्वराज का कि प्लीज़ हमारा सीज़ फायर कराओ और हमारे पाकिस्तान से ये बात करो। अब भी CNN की स्टोरी आपके सामने है, सही है, हिंदुस्तान ने पहल की, हिंदुस्तान ने रिक्वेस्ट की अमेरिका को कि प्लीज हमारा पाकिस्तान से सीज फायर कराओ। ठीक है, तो लेकिन जब उनको नजरिया जरूरत के तहत वो आ जाते हैं तो वो इंडिया वो तीसरी पार्टी को वेलकम करते हैं। अच्छा, लेकिन मुशाहिद साहब क्या ऐसा नहीं है कि इंडिया बहरहाल अमरीका सीज फायर कराने के लिए गया था और कश्मीर के मामले पे या दीगर इश्यूज पे जिसमें वो हमेशा एक बायलैटरल पोजीशन रखे है, वो बाकी उसने थर्ड पार्टी को अवॉइड ही करने की कोशिश की है। और जब मुशर्रफ साहब के दौर में जब आप भी उस सेटअप का हिस्सा थे, सिर्फ वो एक वाहिद इंस्टेंस था पाकिस्तान और भारत की तारीख में कि जब 4 पॉइंट एजेंडे के करीब हम पहुंच गए थे और भारत भी एक थर्ड पार्टी मीडिएशन की तरफ थोड़ा सा एक्सेप्टेबिलिटी दिखा रहा था, और फिर वो मामलात भी सैबोटाज हो गए। ये नॉर्मली तो हिंदुस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो अपने जुबान पर कायम नहीं होता और जो कहता है वो उससे मुकर जाता है। आपको याद है जब 62 आपने पढ़ा होगा 1962 की जो 1962 की जंग थी इंडिया और चाइना की, उसको अमेरिका ने कहा कि हमें कश्मीर का आपका तस्फिया करा देंगे, और भुट्टो स्वारन सिंह टॉक्स हुए थे। स्वारन सिंह वज़ीर ख़ारजा था हिंदुस्तान का, भुट्टो साहब यहाँ से थे पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा। तो हिंदुस्तान जब हालात बेहतर हो गए चीन के साथ, दे बैक्ड आउट, तो हम उसको एतबार तो नहीं करते। अच्छा। लेकिन जब अगर मुज़ाकरात की मेज़ पर आएंगे तो लेट्स डिस्कस, लेट्स सी, बट हमें डाउट्स ज़रूर हैं इस बात के, क्योंकि हिंदुस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बुरा है। ठीक है, और अगर हम मिलिटरीली बात करें मुशाहिद साहब, तो उस मामले में आपको कितने नंबर देने हैं मोदी सरकार की रिलायबिलिटी को? जब सीज फायर की भी साथ बात हो रही हो, क्या वो कोई और मिस एडवेंचर करना चाहेगा जो उसकी खिफत हुई है? जिस तरह से वो ट्वीटें कर रहा है, अपनी फौजों को कह रहा है तैयार रहें, ये वाहिद मार्का नहीं था, आगे आपको बड़ी कामयाबियां मिलनी है।
मिस एडवेंचर नहीं होगा, जंग नहीं होगी, हमला नहीं होगा, लेकिन गंद करेगा मोदी। रॉ के जरिए उनकी स्ट्रेटजी क्या है, गंद जरूर करेगा, वो डैमेज करने की कोशिश करेगा, सीज फायर वायलेशंस भी होंगी, उस किस्म का काम होगा। लेकिन आई डोंट एक्सपेक्ट अ मेजर मिलिट्री मिस एडवेंचर, क्योंकि वी हैव टॉट देम अ लेसन दे विल नेवर फॉरगेट। और ये इनको बहुत खिफत हुई है और उनको समझ आ गई है कि देयर आर रेड लाइंस एंड द पाकिस्तान पीपल, द पाकिस्तान आर्म फोर्सेस and the state of Pakistan will not allow them to cross those red lines. तो उसको मेजर उसका खतरा नहीं, लेकिन टेंशन रहेगी ताल्लुकात के हवाले से, और वो गड़बड़ और गंद जरूर करेंगे हिंदुस्तान वाले। अच्छा, और वो गड़बड़ आपके नज़र में क्या हो सकती है? क्या बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में रॉ के जरिए दहशतगर्दी हो सकती है या कोई और तरीका? रॉ उनके देखिए जाए, हिंदुस्तान के इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ स्टेट टेररिज्म। रियासती दहशतगर्दी इनकी पॉलिसी का हिस्सा है। ये इन्होंने कनाडा में सिखों को मारा, अमेरिका में मारने की कोशिश की, पकड़े गए, और अकॉर्डिंग टू द गार्डियन, द वॉशिंगटन पोस्ट, पिछले 4 सालों में 20 मरतबा पाकिस्तान में इन्होंने असैसिनेशंस कराए हैं। और आपको पता है कतर में पिछले साल 8 बंदे इनके पकड़े गए थे जो जासूसी कर रहे थे इजराइल के लिए, और उनको सजाए मौत भी दी गई थी। तो ये रियासती दहशतगर्दी, और वैसे भी हमारे पास कुलभूषण यादव भी है जो जासूस भी है और दहशतगर्द भी है, तो वो ये काम जरूर करेंगे, इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और बाकी जो है मीडिया के हवाले से डिसइंफॉर्मेशन और किस्म का जो प्रेशर है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, वो कोशिश जारी रखेंगे। दे कांट हेल्प इट। उनका नज़रियाती फॉरेन पॉलिसी है टुवर्ड्स पाकिस्तान, ये आरएसएस क्राउड की, तो वी शुड बी ऑन गार्ड। ठीक है, वी शुड बी ऑन गार्ड। और ये भी बताइए मुशाहिद साहब कि इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से आपको क्या लगता है, जो ढिठाई वो कायम बरकरार रखे हुए हैं, वो पॉलिसी है या पॉस्चरिंग है उसकी, कि भाई हमने उसको मुअत्तल कर दिया है और हमने यूनिलैटरली कर दिया, हमें किसी की परवाह नहीं को, ये थ्रेट है, ये धमकी है, ये पॉस्चरिंग है। अच्छा, उन्होंने अंग्रेजी में क्या कहा है कि इट विल बी हेल्ड इन अबेयंस। मुअत्तल नहीं हुई, सस्पेंड नहीं हुई, मनसूख नहीं हुई, एब्रोगेट नहीं हुई, हेल्ड इन अबेयंस। ये टेक्निकल वर्ड्स, इट डजंट मीन एनीथिंग अंडर लीगल लैंग्वेज। अभी उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अभी उनके पास कोई सिलसिला नहीं कि दे कैन स्टॉप इट। वैसे भी इट वुड बी इलीगल। अगर वो कर सकते हैं तो फिर पाकिस्तान उनका लोअर राइपेरियन है, तो इंडिया इज ऑल्सो द लोअर राइपेरियन ऑफ चाइना। बिल्कुल सही है। चाइना से तो ब्रह्मपुत्रा रिवर भी आती है और इंडस वाटर्स भी आता है, तो ये थ्रेट है, लेकिन उनकी नीयत ये है। ठीक है। अच्छा, चाइना का क्योंकि मेरे ख्याल में वो लीगली कोई करेंगे, ठीक है, कि वो करेंगे उसमें वो पॉस्चरिंग आपको लगती है कि थ्रेट है, पॉस्चरिंग है। अच्छा शायद साहब, बिकॉज यू हैव नेम चाइना, आपने मेंशन किया है चाइना को, चाइना के हवाले से जो बातचीत हुई और हमने भी देखा जिस तरह से चाइना ने पाकिस्तान के साथ एक स्टैंड लिया, और दुनिया को भी वो नजर आया, चाइना ने किसी की परवाह नहीं की कि भाई कोई कहेगा ये पाकिस्तान के साथ मिल गए या पाकिस्तान पे दहशतगर्दी के भारत इल्जामात लगाता है। उन्होंने बगैर किसी चीज़ की टेंशन लिए, और जो वो बातें होती थी पाकिस्तान में कि चाइना शायद फलां हुकूमत से नाराज़ है तो फलां हुकूमत से नाराज़ है, उसकी भी उसने परवाह किए बगैर जो है वो पाकिस्तान के साथ स्टैंड लिया। ये आपको क्या लगता है, what was for China in all this conflict? ये हुब्बे अली ज्यादा था या बुग़्ज़े मुआविया था? जी चाइना नहीं, जी चाइना की बड़ी आपसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है 60 सालों से। चाइना आपके साथ हर इशू पर, हर मौके पर खड़ा रहा है, चट्टान की तरह। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, फाटेफ, G20, और उनकी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है कि कोई हमारे जो इंटरेस्ट हैं चाइना से हम आहंग हैं। कभी कभी हमारे यहाँ कुछ लोगों की वेवरिंग होती है, मुख्तलिफ लॉबीज़ में आ जाते हैं कि देखते हैं कि ये करें तो वो करें, वो मगरब की तरफ देखते हैं। जो चाइना आपके लिए कर रहा है, दे सकता है, वो कोई और मुल्क आपको देने को तैयार नहीं, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ आर्मामेंट्स। बी वेरी क्लियर ऑन दैट। तो इसमें ये उन्होंने प्रूव कर दिया, और चाइना ने मेरे ख्याल में जो स्टैंड लिया, एक किस्म की उन्होंने वार्निंग भी दे दी हिंदुस्तान को, जब उन्होंने कहा कि यूनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो हमें चाइना का शुक्रगुजार होना चाहिए, एंड वी शुड बी ग्रेटफुल दैट चाइना इतनी बड़ी कुव्वत, हमारा नेबर भी, हमसाया भी है, और हमारा बेहतरीन दोस्त और हलीफ भी है। तो उस हवाले से पाकिस्तान के जो पोजीशन लेवरेज हुई है जंग में भी, ये जो बैटल हुई थी 2 राउंड्स की, ये चाइनीज़ टेक्नोलॉजी प्लेड अ की रोल इन दैट।
بالکل صحیح ہے. اور فائنلی مشاہد صاحب یہ بتائیے کہ آپ ان چند ایک ڈاکٹرز میں سے ہیں پاکستان کی سیاست کے کہ جس کو انٹرنیشنل ایشوز اور افیئرز کی بھی پوری سمجھ ہے اور پاکستان کے اندر کی جو بیماریاں یا سمٹمز ہیں وہ بھی بڑی واضح طور پر اس ڈاکٹر کو نظر آ رہے ہیں. اور ادھر تو ہم نے اس فرنٹ پہ تو لڑ لیا, بارڈر پہ لڑ لیا, پوری قوم یکجا ہو گئی, چاہے سیاسی جماعتیں تھیں, ان کے جتنے اختلافات تھے سب ختم ہو گئے, بھول ہی گئے ہم کہ کبھی شاید آپس میں جماعتیں لڑ بھی رہی تھیں. اب جو ایک سیاسی سیز فائر کا ماحول مانگ رہی ہے ایک سیاسی جماعت, اس کو حکومت کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے حکومت فیسیلیٹیٹ کرے گی, اور اگر نہیں کرے گی تو پھر اس کا نقصان ہمیں کیا ہوگا؟ دیکھیے میں بڑے واضح کلیئر ہوں. پاکستان کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں سیٹنگ یور اون ہاؤس اینڈ آرڈر, بنیادی ایشو آپ کا معیشت نہیں ہے, سیاسی ہے. اور سیاسی کیا ہے کہ یہ جو سیاسی تقسیم ہے, تصادم ہے, چپکلش ہے, اور اس میں ایک پارٹی مظلوم ہے. سیاسی قیدی بشمول قیدی نمبر 804 عمران خان کو رہا کرنا چاہیے. مسنگ پرسنز کا مسئلہ حل کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ہم معاملہ طے کریں. یہ ثابت ہو گیا کہ سب سیاسی پارٹی بشمول پی ٹی آئی, بشمول حزب اختلاف, سب نے ساتھ دیا حکومت کا, ریاست کا, مسلح افواج کا ہندوستان کے خلاف. تو اب ایک نادر موقع ہے کہ معاملات ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ایک ونڈو ہے, ایک اوپننگ ہے ہمارے لیے, اور اس سے یکجہتی بھی ہوگی, حالات سکون بھی پیدا ہوگا, اور پاکستان کی معیشت, پاکستان کی سلامتی کو بہت فائدہ پہنچے گا. تو آئی تھنک دیٹ دا بال از ان دا کورٹ آف دا گورنمنٹ, دے شوڈ ٹیک دس انیشیٹو. اگر ہم مودی سے بات کر رہے ہیں جس نے آپ پر حملہ کیا ہے, جو آپ کو اکھنڈ بھارت کی بات کرتا ہے, تو اپنے لوگوں سے یا قیدی نمبر 804 سے بات کرنے کو کیا پرابلم ہے؟ میرا تو خیال تھا کہ پرائم منسٹر شوڈ پک اپ دا فون اینڈ کال اپ عمران خان یا اڈیالہ جا کے اس کو بلائے کہ یار چائے پیے, گپ مارتے ہیں. آپ یہ ہوتا نظر آ رہا ہے پارٹی جو ٹرمپ کرنا چاہ رہا ہے تو ہو جائے گا جی, کیوں نہیں, وائی ناٹ. اگر آپ سیز فائر ہوا, سارا کچھ ہوا, جو خیر بائی دا وے آئی پریڈکٹڈ دیٹ کہ ٹرمپ ول انٹروین اور یہ سارا ڈیفیوژن ہوگی, ٹینشن, یہ ہو جائے گا. سیاست میں ہر چیز از دا پاسبل, ممکنات ہیں, تو کوئی ایسی امپاسبل بات نہیں ہے میرے خیال میں. کیونکہ ٹرمپ کے حوالے سے مشاہد صاحب آپ نے ایک اور پریڈکشن بھی کی ہوئی تھی, اور وہ پروبیبلی آپ یو دا اونلی ون یا فرسٹ ون جن سے یہ پریڈکشن آئی تھی کہ قیدی نمبر 804 کے معاملے پہ بھی امریکہ کا رول جو ہے وہ نظر آئے گا. جلدی آئے دیر سے آئے, آئے گا ضرور. دیکھیں جی, 5 نومبر کو الیکشن ہوئے, 10-12 نومبر کو عمران خان صاحب سے مذاکرات بھی شروع ہو گئے تھے خاموشی سے. وہ تو انہوں نے پھر ان کی پارٹی میں اپنی گڑبڑ ہوئی کہ 26 کو انہوں نے اناؤنس کر دیا وہ دھرنا ورنا, اور وہ جو ادھر اسلام آباد میں سارا سلسلہ تھا, ورنہ ہی وڈ ہیو بین آؤٹ بائی ناؤ. میں سمجھتا ہوں یہ ان کی اپنی حماقت تھی. تو اس کو حالات ٹرمپ کے الیکشن کے بعد حالات بالکل مختلف جا رہے تھے. تو میرے خیال میں دونوں سائڈز کو چاہیے کہ اس وقت لک ایٹ دا لارجر پکچر. پاکستان کے پاس بڑی ایک اپرچونٹی ملی ہے. We have the opportunity to stabilize everything, look at the strategic space we have got, اور گورنمنٹ ہو یا حزب اختلاف دونوں طرف سے ان کو انیشیٹو لینا چاہیے. اور یہ جو اتنی بڑی فتح ہوئی ہے وداؤٹ دا سپورٹ آف دا پیپل آف پاکستان ممکن نہیں تھی. بالکل. تو جو کچھ ہمارے تنگ نظر یا نادان دوست ہیں سیاست میں بھی, جن کی بڑی نیرو مائنڈیڈ ویوز تھی, ان کو بھی اب دے شوڈ لرن دیئر لیسنس. اور اٹس اباؤٹ پاکستان, بالکل صحیح, preserving, protecting and promoting the security and strength of the people of Pakistan and the state of Pakistan. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور فائنلی مشاہد صاحب کوئکلی یہ بتائیے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات شروع ہو گئے تھے ٹرمپ کے الیکشن کے بعد, وہ ٹرمپ کی انٹرونشن سے یا امریکہ کی انٹرونشن سے؟ اب ذرا میں نے I have to go now, میری ایک اور اپوائنٹمنٹ ہے, وہ آپ کی تفصیلی بات کریں گے. لیٹس فوکس آن دا مین ایشو. دا مین ایشو از اس وقت وی ہیو ون اے گریٹ وکٹری, اس کو سیلیبریٹ کریں, کنسولیڈیٹ کریں. باقی یہ روایتی سیاست بھی چلتی رہے گی بعد میں کسی اور ٹائم. انشاءاللہ جی, تھینک یو, بہت شکریہ. مشاہد حسین سید ہمارے ساتھ موجود تھے, اور انہوں نے کہا کہ بھارت کوئی بڑا مس ایڈونچر نہیں کرے گا, لیکن وہ بہرحال رو کے ذریعے پاکستان میں گند گھولنے کی کوشش کرے گا. دہشت گردی بہرحال وہ کرتا رہے گا, جس کا ثبوت ہمارے پاس جیتی جاگتی صورت میں کلبھوشن یادو ہے, اور جو کہ ٹیررسٹ بھی ہے اور وہ جاسوس بھی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کا ایشو ہو یا کشمیر کا ایشو ہو, کچھ بیانات پالیسی کے ہوتے ہیں, کچھ بیانات پوسچرنگ کے ہوتے ہیں. انڈس واٹر ٹریٹی بہرحال مودی کی طرف سے ایک پوسچرنگ کا بیان ہے, تھریٹ کر رہا ہے وہ پاکستان
پاکستان کو, لیکن باقی معاملات حل تب ہوں گے جب ہم ٹیبل پہ بیٹھیں گے, اور ٹیبل پہ بیٹھ کر یہ معاملات لیٹ سی ڈسکس ہوتے ہیں کس طرف سچویشن جاتی ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب امریکہ میں ٹرمپ کا الیکشن ہوا تھا, یہ انہوں نے بہت ہی بڑی بات کی ہے کہ ٹرمپ کا جب الیکشن ہوا تھا اس کے بعد فوری طور پر دونوں جماعتیں پاکستان کی بڑی, جہاں پر ایک اور جنگ چل رہی تھی, وہ سیز فائر کی طرف آئے اور ٹیبل پر بیٹھے. اب اس سے وہ کیا چیز ہنٹ کر رہے تھے, کس چیز کی طرف آئیڈیا دے رہے تھے, یہ آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں. پروگرام کے آخر میں ذکر عمران خان کی جیل سہولیات واپس لینے کے لیے دائر کی گئی درخواست کے حوالے سے ہونے والی پیش رفت کا. اڈیالہ جیل عملے کی جانب سے اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت میں عمران خان کی جیل میں ذاتی معالج سے معائنہ کروانے اور ٹیلی فون پر بیرون ملک اپنے دونوں بیٹوں سے بات کروانے کی ایک درخواست آج دائر کی گئی تھی, جو کہ عدالت نے مسترد کر دی اور ان دونوں سہولیات کی فراہمی کو برقرار رکھتے ہوئے 21 مئی تک اپنے حکم نامے پر عمل درآمد کی رپورٹ طلب کر لی ہے. اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے یہ بھی ہدایت جاری کی ہیں کہ عمران خان کو ذاتی معالج سے معائنے اور بیٹوں سے فون پر بات کرنے کی سہولت سمیت دیگر سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے جاری کیے گئے 10 جنوری 28 جنوری اور 3 فروری کے عدالتی احکامات پر عمل درآمد کیا جائے. جیل حکام کی جانب سے نظر ثانی کی درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ عمران خان کی بیرون ملک بیٹوں سے بات کروانے اور ذاتی معالج سے جیل میں معائنہ کروانے کی سہولیات جو ہیں ان کی فراہمی کی وجہ سے جیل میں قید دوسرے قیدی بھی ایسی سہولیات کا مطالبہ کر رہے ہیں, تقاضا کر رہے ہیں, اور ان سہولیات کی فراہمی انصاف کے بنیادی اصولوں کے منافی ہے. اس تناظر میں قانونی ماہرین جیل رولز 1978 کا بھی حوالہ دے رہے ہیں کہ جن کے تحت جیل سے خط و کتابت اور انٹرویو دینے کی سہولت موجود ہے, جبکہ مختلف عدالتی فیصلوں کے تحت قیدیوں کو اہل خانہ سے ٹیلی فون پر بات کرنے کی سہولت بھی دی گئی ہے. اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران خان کے وکیل نعیم ہے صاحب. السلام علیکم نعیم صاحب. وعلیکم السلام جی. بہت شکریہ نعیم صاحب. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آج یہ اچانک سے جیل حکام کو کیا خیال آ گیا کہ بھئی یہ سہولیات خان صاحب کے پاس نہیں ہونی چاہیے, آپ کو اس کی کچھ سمجھ آئی؟ بہت شکریہ. دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ مختلف درخواستیں جو ہیں خان صاحب کو جو ہے وہ درپیش مسائل ہیں ان کے حوالے سے دی جاتی رہی ہیں, چاہے کبھی کتابوں کا ایشو ہوا, کبھی اخبار کا ایشو ہوا, کبھی کوئی اور فیسلٹی چھین لی گئی. یہ بھی درخواست جو ہے اسی تناظر کے اندر تھی کہ خان صاحب سے ان کے بچوں کی فون پر بات کروا دی جائے, اور دوسرا اس کے اندر ہم نے یہ نقطہ رکھا تھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ جیل کے اندر ہیں, تو بات کے ساتھ ساتھ ایک جو ہے دوسرا پہلو تھا اس کے اندر, ایک بات کروانے کے حوالے سے تھا اور دوسرا ان سے ذاتی معالج جو ہیں ان کے حوالے سے تھا. تو یہ دونوں جو موقف ہم نے اپنائے تھے قانون کے اندر, آئین کے اندر, جیل مینول کے اندر تمام تر حوالے دیتے ہوئے اس کے اندر عدالت نے حکم فرمایا کہ ٹھیک ہے جی, ان کو یہ اجازت ہے, اور جیل حکام کو یہ ڈائریکشن جاری کی گئی کہ آپ فون پر بچوں کی بات بھی کروا دیں, اور ذاتی معالج جو ہیں وہ بھی, جو پہلے وہ 2 ممبر تھے یا 3 ممبر تھے, ایک پورا جو پیمز کی ٹیم تھی اس میں یہ بھی شامل ہوں گے. ٹھیک ہے. لیکن جیل حکام اب دیکھیں کہ بجائے یہ کہ اس کے اوپر عمل کریں, وہ پارٹی بن کے آ گیا عدالت کے اندر. آج جب عدالت کے سامنے ہم پیش ہوئے, شارق خارجہ منتری صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو ریسنٹ بھی ہم نے جب جا کر بات کی اس وقت تک عمل نہیں کیا گیا تھا, کیونکہ اس آج کے حکم نامے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ عدالت کہہ رہی ہے کہ 3 جو حکم نامے دیے گئے ہیں ان کے اوپر جو ہے عمل نہیں 2 کیا جنوری گیا. کے 1 فروری کا, اور تیسرا جو ہے یہ ہے, تو لہٰذا یہ 3 جو حکم نامے دیے گئے ہیں تو آپ عمل کروائیے. اب جب تیسری دفعہ حکم جاری کیا گیا ہے تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ جیل حکام کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا. وہ پارٹی بن کے آ گئے, انہوں نے آ کر یہ کہا جی کہ ہم جو ہے اس آرڈر کو ریویو کرنے کے حوالے سے آپ سے رجوع کر رہے ہیں کہ وہاں جیل میں قیدی باقی بھی ہیں, تو وہاں دوسروں کے وہ تقاضا کر رہے ہیں, ان کو جو ہے وہ آرٹیکل 25 جو ہے وہ وائلیٹ ہوتا ہے, تمام لوگوں کو برابر سہولیات دینی چاہیے. دیکھیے جیل مینول کے اندر واضح لکھا ہوا ہے ٹیلی فون کے اوپر بات کروانے کے حوالے سے وہاں پر درج ہے. دوسرا چاہے انٹرنیشنلی ہو کال, دیکھیں وہاں پر انٹرنیشنل یا نیشنل کا ذکر نہیں ہے. اچھا ہے نہیں تو بس بات ہی ختم ہو گئی. بات ہی ختم ہوگی نا. وہاں پر ذکر یہ ہے کہ آپ نے کال کروانی, آپ پی ٹی سی ایل سے کروائیں, نیشنل ہو یا انٹرنیشنل ہو, لیکن آپ روک نہیں سکتے. جب ذکر آ گیا تو پھر یہ آپ کیسے خود سے ایک انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں. اور عدالت قانون کیا کہتا ہے کہ اگر پچھلے حکم ناموں پر عمل درآمد نہیں کروایا تو بغیر حکم ناموں پر عمل درآمد کروائے اسی آرڈر کو لے جا کر نظر ثانی کی اپیل کی جا سکتی ہے؟ نہیں, دیکھیں انہوں نے نظر ثانی کی اپیل اس میں نہیں کی. یہ بیسیکلی انہوں نے اس کا رپلائی دیا اور اوپر انہوں نے کہا کہ ہم ریویو فائل کر رہے ہیں. ریویو یعنی آرڈر کا ریویو مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. ریویژن کے لیے باقاعدہ طور پر آپ نے یہ کرنا تھا کہ اس آرڈر کو چیلنج کرنا تھا پراپر فورم کے اوپر, اور اس آرڈر کو جب آپ چیلنج کرتے تو اس کے اندر پورا جو آپ جب اپلیکیشن ڈرافٹ کرتے ہیں تو پورا اس کے ساتھ فائل لگتی ہے, ٹیسٹڈ کاپیاں ہوتی ہیں. یہ تو سمپل انہوں نے رپلائی سمجھو دیا, رپلائی کے اندر انہوں نے کہا کہ آپ آرڈر ریویو کریں. وہ عدالت کو جیل حکام کیسے ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں؟ تو آج بھی ہم نے یہی عدالت کو کہا کہ وہ آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے, بلکہ آپ کا حکم جو ہے وہ ماننا
ان پر واجب ہے, لازم ہے. تو عدالت نے ان کی جو یہ درخواست تھی, درخواست ہی اب کہہ لیں, تو اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا. تو ساتھ انہوں نے کہا جی کہ آپ 21 تک جو ہے یہ امپلیمنٹیشن کریں. تو اب اس کو عمل درآمد یقینی کون بنائے گا؟ دیکھیں اس عدالت نے کرنا ہے, لیکن دیکھیں کنٹمپٹ کی جو پاور ہے وہ جو اسپیشل جج ہیں ان کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ نے ہائی کورٹ سے رجوع کرنا ہے. کنٹمپٹ کی پاور جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے پاس ہوتی ہیں. لیکن ہائی کورٹ میں اگر ہم کسی معاملے کے اندر جاتے ہیں, جیسے ملاقاتوں کی معاملہ ہے, تو وہ درخواست وہاں فکس ہی نہیں ہوتی. فکس ہو جائے تو اس کے اوپر جو ہے ڈائریکشنز ہو تو پھر بھی اڈیالہ جیل نہیں مانتا. تو وہاں ملاقاتوں پر بھی جو آپ دیکھتے ہیں کہ عدالتی حکم موجود ہے, اس کے باوجود گھڑمس کی جنگ ہے ادھر. مسئلہ اصل یہ ہوا ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد جو عدلیہ کا ایک پورا سٹرکچر اس کو کمزور کر دیا گیا ہے اور عدالتوں کے اختیارات ختم کر. جب آپ کے ججز جو ہیں وہ کوئی حکومت ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ جج لگے گا یا یہ نہیں لگے گا, تو پھر وہ حکومت کے تابع ہو جائیں گے. اچھا خان صاحب کی فارم 47 کی حکومت مخالف ہے. آخری دفعہ بیٹوں سے بات کب ہوئی تھی, کچھ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں آخری دفعہ بیٹوں سے بات جو ہے وہ پہلے تو کافی عرصہ نہیں ہو سکی, 3-4 مہینے نہیں ہو سکی. درمیان میں ان کی ریسنٹلی بتایا گیا, جب ایک ٹویٹ بھی آیا کوئی 1-1.5 مہینہ پہلے, اس وقت ان کی بات کروائی گئی تھی. لیکن جو ذاتی معالج ہیں وہ تقریباً 7 سے 8 مہینے ہو گئے ان کے نہیں گئے. جو کہ آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ عاصم یوسف صاحب جائیں یا فیصل صاحب جائیں, فیصل صاحب جائیں, کوئی بھی مطلب ان کا ڈاکٹر, ایک کم سے کم ڈاکٹر چلا جائے, کم سے کم ان کو جا کر ان کا چیک اپ کر لے. دیکھیں نواز شریف نے پیرول کے اوپر 4 ہفتوں کو کہہ کر وہ لندن گئے تھے علاج کروانے کے لیے. اچھا. اور تمام سہولیات ان کو حاصل تھی. ان کو معالج جو ہیں وہ جا کر اڈیالہ جیل کے اندر چیک کرتے تھے. اور یہاں پر بھی جو انہوں نے جواب دیا ہے اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں جی کہ حق نہیں دیتا. تو پہلے آپ نے کیسے ایکسیس دی ڈاکٹر فیصل کو اور عاصم کو؟ پہلے بھی تو جا کر وہ چیک انہوں نے کیا ہے. تو آج اچانک سے جیل مینول بھی چینج ہو گیا ہے. نواز شریف کی جگہ اور مینول تھا, آج پھر اور ہو گیا. آج وہ تو اب آپ لوگ فیوریٹ زیادہ ہو گئے ہیں. لیکن اچھا یہ بتائیں نعیم صاحب کہ ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے, 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت بھی غالباً لگنے لگی ہے. ادھر آپ کیا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ صبح سماعت ہے, صبح 2 بڑے اہم کیسز جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. سزا معطلی کی جی سزا معطلی کی درخواستیں یہاں پر, ایک تو خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی. دوسرے نمبر پر جو 9 مئی کے کیسز ہیں 8, وہ لاہور ہائی کورٹ میں بیلز لگی ہوئی ہیں. تو یہ دونوں بڑے اہم کیسز ہیں, کیونکہ اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب اس وقت ایک کیس کے اندر یا بی بی صاحب ایک کیس کے اندر پابندے سلاسل ہیں, یعنی کہ ان کی جو ہے وہ سزا ہوئی ہے. باقیوں میں سزا نہیں, باقیوں میں بیل چل رہی ہیں. وہاں پر عدالتیں بیل دیں گی. تو ادھر کل کیا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں کل کی حد تک جو ہے یہاں پر نوٹسز ہوں گے, کیونکہ انیشل ابھی کاروائی ہے اور اس میں نوٹسز ہوں گے, اور پھر آگے دوسری طرف سے وکیل آئیں گے اور پھر بحث ہوگی اور پھر فیصلہ ہوگا. اچھا, اور ایک فائنلی چیز بتائیں کہ فوجی عدالت سے ایک ملزم کو عمر قید ہو گئی ہے, ایک کو 20 سال کی اور ایک کو 16 سال قید ہو گئی ہے, اور یہ پشاور ہائی کورٹ نے سزاؤں کو درست بھی قرار دے دیا ہے. اس فرنٹ پہ اب آپ لوگ کیا کر رہے ہیں جو ملٹری کورٹس کے ملزمان ہیں اور جن کو کہ وہاں پر اب سزائیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں اس حوالے سے آج بھی ہماری گفتگو ہوئی, اور جس طرح یہ فیصلہ دیا گیا سپریم کورٹ کا, بڑی ایک غیر آئینی فیصلہ ہے, اور جس طرح اس کے اندر جو ہے بینچز کی تشکیل دی گئی, اور جب آپ کی عدالتیں موجود ہیں, ان عدالتوں کی موجودگی کے باوجود جس طرح وہ فیصلہ آیا, وہ اگر اوور آل فیصلہ دیکھیں تو فیصلہ جو ہے وہ 12-5 سے آیا ہوا ہے, کیونکہ پہلے 5 ججز نے جو ہے وہ حق میں دیا, یعنی سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا. پھر اب جو 7 رکنی بینچ تھا اس میں سے بھی 2 نے اختلاف کیا, تو ٹوٹل 7 اوور آل بن جاتے ہیں. لیکن اس فیصلے کی حد تک اگر بات کی جائے تو یہ ہم تو اس کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی حد تک جو ہے وہ ہماری لیگل کمیٹیز پہ مشاورت کر رہی ہے کہ ہم اس کے اندر کیا کریں. لیکن ایک جو سپریم کورٹ کا حکم ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپیل کا حق جو ہے ان کو دیجیے. 45 ڈیز کا آئی تھنک سو ٹائم انہوں نے دیا ہے کہ 45 ڈیز کے اندر آپ اس کے اندر امینڈمنٹ کیجئے, قانون لے کر آئیے. اب دیکھتے ہیں کہ ادھر سے کیا پیش رفت ہوتی ہے اور ہم کس فورم کے اوپر اس کو آگے لے کر جاتے ہیں. بہت شکریہ ادا کریں گے. نعیم حیدر پنجوتھا صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے, کی گفتگو سنی, بڑی تفصیل سے انہوں نے مختلف کیسز کے حوالے سے اپنی اسٹریٹجی اور کیسز کی نوعیت کے حوالے سے بھی ہمیں بتایا. آج کے پروگرام سے ناظرین مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے, ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.